सब्सक्राइब करें माँ अना अलैहि वसहबी चैनल को और बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। दिनों में एक बात पढ़ रहा था, कब्रिस्तान के अंदर एक 10 साल का बच्चा बैठा, गले के अंदर बस्ता डाला, स्कूल की वर्दी पहनी हुई और कब्र पर बार बार हाथ मार रहा था और कह रहा था अब्बा उठ, अब्बा उठ। उस्ताद जी ने कहा है कल या अब्बा को लेके आना या फीस लेके आना। अब बता मैं अब्बा कहाँ से लाऊं, फीस कहाँ से लाऊं। साथ वाली कब्र पर एक बंदा बैठा मोबाइल पे बात कर रहा था और कह रहा था मैंने बाप के कब्र के लिए फूलों की चादर का आर्डर दिया था, अभी तक आई कोई नहीं। वो कब्र पे हाथ मार के कह रहा था न अब्बा है न फीस है, अब्बा मेरे साथ चल मैं घर नहीं जाऊंगा। यकीन जानो साथ वाली कब्र पर बैठे वाले ने सुना और उसने फोन पर कह दिया फूलों की चादर नहीं चाहिए, फूल तो मेरे पास बैठा है। उसने जेब से फूलों की चादर के पैसे निकाल दिए और निकाल के उस यतीम के हाथ में दे के सर पे हाथ फेर दिया। उन्होंने कहा बेटे अब्बा नहीं आएगा, अब्बा ने फीस भिजवा दी है, जा जा के अपनी फीस का इंतजाम कर। जामपुर में पता नहीं कितने ऐसे घर होंगे जिनकी माओ ने स्कूल छुड़वा दिए, जिनकी माओ ने कुरान की तालीम छुड़वा दी और कह दिया बेटे गुजारा नहीं होता, तेरी तालीम एक तरफ है लेकिन बहनों की इज्जत का मसला है। अल्लाह की कसम उस 10 साल के बच्चे से पूछ अब्बा कहाँ है जिसने मोटरसाइकिल के तेल में अपने हाथ काले कर रखे हैं। उस 12 साल के बच्चे से पूछ तेरा 12 साल का एसी की हवा से नहीं निकलता। अल्लाह की कसम ये सारा दिन ट्रैक्टर ट्राली की दुकान पर मालिक की झड़कियां खा रहा है, कभी चाय ला रहा है, कभी रोड पे झाड़ू दे के पानी छिड़क रहा है। उसके सर पे हाथ रख, ए बेटे तुझे यहाँ तक कौन सी नौबत लेके आई। वो कहेगा बाबू जो वर्दियां पहन के जा रहे हैं उनका अब्बा घर में मौजूद है, मेरा अब्बा कब्र में मौजूद है, मैं इसलिए यहाँ काम कर रहा हूँ। यकीन जानो मेरे बाबू कभी उनके लिए तो इल्तजाम करके देख। रब्बे काबा की कसम है अपनों को तो फ्रूट रोजाना खिलाते हो, किसी यतीम की झोली में फ्रूट डाल के देख अल्लाह जन्नत के मेवों का तेरे लिए इंतजाम कर देगा। हमारे हक मिजाज बन गया, आज जितना होता है अल्लाह के आगे रो लो। हमारे यहां मिजाज बन गया, किसी की 10 रुपए की भी वली साहब मदद करे ना दुआ करना ही दुआ करना कि मर गए दुआ के चक्कर के अंदर, बेड़ा गर्क कर लिया। अंबिया के बाद सुन लो, उलमा मजमा बैठा उलमा का, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद जिनकी दुआएं कबूल होती हैं वो माँ बाप की दुआएं। लेता ही कोई नहीं उनसे दुआएं, माँ बाप से दुआ लेने का वो लोगों का मिजाज ही खत्म हो गया। जिसके कपड़े उतरे देखे पीछे लग गए, नंबर भी दो और दुआएं दो, लानत ऐसी जिंदगी के ऊपर। घर में तरस रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं तेरा बूढ़ा बाप सफेद बालों वाला जिसकी वजह से मैं पूरे कुनबे को पाल रहा हूं, उससे कोई दुआएं नहीं ले रहा, मांगता कोई नहीं उससे दुआएं, उसे दुआओं का कहता कोई नहीं। 10 रुपए की ज़कात देनी हो दुआ करना जी, अब्दुल मजीद साबरी साहब 200 रुपए ज़कात के आपके हिस्से में दुआ फरमाना, बच्चों से कहना दुआ क्यों कहो, बच्चों से दुआ कराओ, ठीक है दुआ एक सुन्नत अमल है। अब दुआ मखफुल इबादा मगज़ है इबादत का, मैं क्यों करवाऊं, क्यों करवाऊं। ना उम्मीद को उम्मीद की किरण दिखा दे, दुआ खुद ब खुद हो जाए। बेवा की सर की चादर उतरे देखे उसके सर पे चादर डाल दे, दुआ खुद ब खुद हो जाए। यतीम को रोता देखा उसकी जेब में 10 रुपए डाल के उसे हंसता देख, दुआ खुद ब खुद हो जाए। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, 10,000 की किसी ने ज़कात देनी है, राशन की थैलियां बना के अखबार में तस्वीरें और बैनर लगाया जा रहा है, 2 देगे इफ्तारी की करकरा के इफ्तारी का इंतजाम करके नमूद नमाज ज़कात तकसीम हो रही है जी। उतने देर तेरा गंदा माल को पाक करने के लिए अल्लाह ने एक ये तेरी तुझे एक बहाना दिया है, इस पर क्या एहसान है। अल्लाह मुबारिक लना फी रजब व शबान व बल्लिगना रमजान, क्या मेरे नबी की दुआ नहीं, अल्लाह रजब और शबान में बरकत दे और इसके सदके से रमजान दे। तुम खूब जानते हो तुम्हारे मोहल्ले में बेवाएं कैसे जिंदगी गुजार रही हैं, तुम खूब जानते हो सफेद जोड़ा पहन के रोजाना घर से निकलता है, उसके हाथ और देख कि उसकी खाल भी चिपक गई है, तुझे उसके चेहरे से नजर नहीं आता, इसे 24 घंटे में एक मरतबा भी रोटी नहीं मिलती, तो उसके सफेद कपड़ों में मर गया। तो लोगों से मसले पूछते हैं इसे ज़कात दूं कि नहीं दूं, इसे लगती है कि नहीं लगती।
کبھی رب نے بھی تیرے سے پوچھا کہ ساری رات زنا کر کے آیا ہے، ساری رات تو نے بدماشی کی ہے، تجھے رزق لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جس نے ساری رات سجدے میں گزاری اس نے صبح اسے بھی کھلایا، اور جس نے ساری رات شراب کے اڈے پہ گزاری اس نے اسے بھی کھلایا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کس گھر میں یتیم ہوگی۔ اللہ ابا ہوتا تو ہم بھی گوشت روزانہ پکا کے افطاری کا انتظام کرتے، اللہ یا تو دال کا انتظام کوئی نہیں۔ ان یتیموں کے گھر کے اندر، اس بیوہ کے گھر کے اندر مہینے کا راشن پہنچا۔ اللہ کی قسم دعا کے لیے تجھے مسجدوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، تجھے شب قدر میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزانہ جب یتیم افطاری تیرے مال سے کریں گے، عرش عظیم خود بخود ہلے گا، دعائیں خود بخود ہونے لگ جائیں گی۔ چپکے سے راشن کی تھیلی لے کے بیوہ کے دروازے پہ رکھ اور دروازہ بجا دے اور وہاں سے نکل آ، تاکہ یتیم تجھے دیکھ کر روزانہ تجھے سلام نہ کرے۔ لکھ دے اور دے آ، دروازہ کھلے گا، تھیلا پڑا دیکھے گا، اے اللہ کون دیکھ؟ اللہ فرمائے کہ میرے بندوں میں سے دے گیا، اے اللہ جس نے مجھے دیا اس کی نسلوں کے رزق کا انتظام کرتے۔ ایک مہینے پہ اللہ نسلوں کے رزق کا، ایک وقت کی روٹی پہ نسلوں کے رزق کا انتظام، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ باپ مر گیا دوسرے دن 4 دے کے پکا کے مجمع، یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ نیکی ہوگی اپنی جگہ، باپ مر گیا، پتہ نہیں اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اتنے بچے پانی کا مٹکا اٹھا کے 2 میل مٹکا بھرنے جاتے ہیں۔ وہ موٹر لگوا، وہ کنواں کھدوا دے، پھر تجھے دعا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گرمی کے موسم میں پانی گلاس، یہ پانی اندر جائے گا، اتڑیاں ٹھرے گی، عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ عید کا دن ہے، آئے گا، کسی یتیم کو کپڑے بنوا دینا، کسی مدرسے کے طالب علم کو کپڑے بنوا دینا، بیوہ بہن کے گھر کو آباد کر دینا۔ اس لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی۔ بیوہ بہن کو کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے رکھ لے، تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ بیوہ بہن کو اور پیسے دینے آتے ہی نہیں۔ یتیم بھانجے گھر میں آئے، تو نے اپنے بیٹوں کے سامنے سے فروٹ اٹھا کے چھپا لیا، یتیم نے نہیں دیکھا، اللہ نے تو تیری حرکت کو دیکھا ہے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے۔ تمہاری بیویاں نہیں بولتی، تم بولتے۔ جب بہن گھر میں آتی پھر منہ اٹھا کے آ گئی، اس کے کان میں گرفت پڑ گئی کہ بھائی نے کہا، منہ اٹھا کے آ گئی، اس کے کلیجے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے۔ انہوں نے کہا یہ گھر باپ کا تھا، یہ گھر باپ کا تھا، آج بھائی کا منہ اٹھا کے آ گئی ہے۔ خدا کے واسطے آؤ تمہیں بیٹی کا مقام بتلاؤں۔ یہ تمہارے ڈہر کی سندھ کے اندر ایک وڈیرا مرا، دنیا سے گیا، 25 مربع زمین تھی، سب 25 مربع، 5 مربع سب بیٹوں کو دے دیے، ایک بیٹی تھی اسے کچھ نہ دیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ باپ کی تقسیم پہ راضی، اللہ باپ کی تقسیم الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں دیا۔ چند دن بعد باپ مر گیا، جنازہ لے کے جنازگاہ پہنچے، ایک آدمی پہلی صف سے نکلا، اس نے 20 لاکھ کا چیک اور باپ کا شناختی کارڈ دکھایا، اور نے کہا 5 مربع لینے والوں، یہ تمہارے باپ کا چیک ہے 20 لاکھ ضمانت کا، میرے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس کرو۔ جنہوں نے 5 مربع لیے تھے کوئی صف سے باہر نہ نکلا، جسے کچھ نہ دیا تھا اس بیٹی کو پتہ لگا کہ ایک قرضدار باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دے رہا۔ وہ بیٹی برقع پہن کے مولوی صاحب گھر سے آ گئی، باپ کے جنازے پہ باپ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی ابا پریشان نہ ہو، تیری بیٹی کھڑی ہے۔ اپنے مکان کی چابیاں اس 20 لاکھ قرضے کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی یہ 50 لاکھ کے مکان کی چابیاں ہیں، اگر تھوڑی پڑے تو اور ہے، میں اپنے بچے بیچ دوں گی، لیکن میرے باپ کی میت خراب ہو میں یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ تم ان بیٹیوں کو محروم کرتے ہو، ان بیٹیوں کو کہتے ہو پھر آ گئی، ان بیٹیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں جہیز دے دیا، اب کیا لینے آئی ہے؟ اور تجھے کیا پتا اسے سسرال جاتے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے بھائی کے گھر آتے خوشی ہوتی ہے۔
تو نے کبھی بہن سے پوچھا کہ تو دعاؤں میں کیا مانگتی ہے؟ وہ کہتی ہے بابو جب ہاتھ اٹھاتی ہوں مجھے بھائی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں، میں کہتی ہوں اللہ ویر کی خیر ہو۔ تو نے بھی کبھی بہن کی خیر مانگی؟ اخلاق کہاں چلے گئے؟ میں عام لوگوں کی بات، ہمارے مولوی ہوئے اخلاق نہیں رہے، ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم مولوی بد اخلاق بن گئے، ہم قرآن کے وارث بد اخلاق بن گئے، ہم نبی کے ممبر کے وارث بد اخلاق بن گئے۔ اور تمہیں بمبا اخلاق دکھلاؤں، جریر بن عبداللہ دربار رسالت میں آئے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تھی، آپ نے کندھے سے نبوت والی مزمل مدثر کی چادر اتاری، یوں کر کے پھینک، فرمایا جریر تجھے کہیں جگہ نہیں ملنی، میری چادر بچھا کے بیٹھ جا۔ جریر کی چیخ نکلی، دماغ چادر کو اٹھا کے چوب کے سر پہ رکھ لیا۔ قبلی والے یہ پیروں میں لینے کے لیے نہیں، سر پہ لینے کے قابل ہے، آپ نے دے دی میرے قبول پر۔ تمہیں ایسا مجھے پیر دکھاؤ، تمہیں پیر نظر آئے گا جو خود کمرے میں بیٹھ کے کھائے، مریدوں کہتے کھاؤ لنگر۔ عدی بن حاتم ہے، جگہ نہیں تھی، نبوت والی چادر بچھا، یہاں بیٹھو عدی، یہاں کملی والے ہی آپ کی چادر، فرمایا کوئی بات عدی بیٹھ جا، یہ اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا تہجد پڑھ، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ روزے رکھ، فرمایا الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ویده، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور نے کہا ای الایمان افضل، فرمایا ای الایمان حسن الاخلاق، حسن الاخلاق، سب سے بڑا ایمان انسان کے اچھے اخلاق۔ ایک بدو آیا حضور کے دائیں طرف بیٹھا، حاجی صاحب کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ اچھے اخلاق، وہ سامنے بیٹھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام، اچھے اخلاق، وہ بائیں طرف آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام، اچھے اخلاق، وہ پیچھے بیٹھ گیا، اللہ کے نبی اسلام کیا؟ اللہ کے بندے بتائے تو اچھے اخلاق۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، جس سے اس کے پڑوسی تنگ ہو وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، آگا جی سنو میری بیٹیوں، زبان کا ایسا تیر جو سینے کو چاک کرتا ہے اور دل کو پارا پارا کرتا ہے، باتوں باتوں میں بچوں پہ رکھ کے کبھی ساس کو سنایا، کبھی سسر کو سنایا، اور کبھی نندوں کو سنایا، کبھی بیوہ نند کو سنایا، کبھی جٹھانی کو سنایا، کبھی بیوہ درانی کو سنایا۔ یہ تیر ایسا لگا جس نے ٹکڑے دل کے کر کر کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، اخلاق اخلاق اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی ایک عورت ہمارے محلے میں ہے، رات کو تہجد اور دن کا روزہ، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا من اہل النار، اس میں خیر کوئی نہیں، بے شک ساری رات تہجد پڑے وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاق رکھو، یہ زبان کا تیر ہے، لوگوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے آج کی رات ہے، اللہ سے اخلاق نبیوں والے مانگ لو، خاندان نبوت والے اخلاق مانگ لو، نبی کے خاندان کو اللہ نے جو اخلاق دیے تھے وہ مانگ لو۔ مال کے پجاری، دولت کے پجاری، عہدوں کے پجاری، اور میں سفید داڑھی والا 45 سال عمر، میں اچھا لگوں گا 500 روپے چندہ دو نہیں، 1000 چندہ، رو رو کے مر مر کے میں کہاں سے لاؤں؟ وہ ابو عقیل انصاری، بولی نا وہ عقیل انصاری مدینے کا غریب تھا، غزوہ تبوک کا موقع، حضور نے فرمایا اللہ کے نبی نے چندہ دو، وہ ابو عقیل انصاری غریب، وہ نبی کے یار، آج دنیا کہتی ہے نبی کے یار کون ہے؟ قادسیہ کی لڑائی 35,000 کا لشکر بھیجا، صحابہ کے پاس کھانے کا انتظام کوئی نہیں،
500 کا لشکر نیسان ایران کے علاقے میں بھیجا کہ جاؤ اس بستی سے جانور خرید کے لے آؤ تاکہ روٹی پکاؤ، گوشت پکاؤ، انتظام ہو۔ ایرانیوں کو، نیسان والوں کو پتہ لگا کہ نبی کے غلام ہمارے سے جانور خریدنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سارے جانور گاؤں سے دوڑائے اور جنگل میں پیچھے جا کے بند کر دیے۔ حضور کے غلام پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے لینے نہیں آ رہے، ہم پیسے دے کے تمہارے سے جانور لے دیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ جب لوٹنے لگے تو جنگل سے آواز آئی، ہاں نحنو، ہاں نحنو، ہاں نحنو، ہم یہاں ہیں، یہاں انہوں نے ہمیں چھپا کے رکھا ہے، تم نبی کے غلام ہو، ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں لے جاؤ، ہماری بوٹیوں کا قیمہ کر دو، ہماری زبان نہیں۔ جب آسمان نے یہ منظر دیکھے ہو، مولانا عبد المجید ساوری صاحب، جب آسمان نے ایسے لوگوں کی زیارتیں کی ہو، وہ میرے جیسوں کو دیکھ کے روئے نا تو کیا کرے؟ ایمانداری سے بتلاؤ، کتنا عرصہ ہو گیا کہ تم نے سنا ہو مولوی صاحب بابا جی سجدے میں تھے، مر گئے؟ نہیں، لیٹرین میں گئے تھے، واپس نہیں آئے جی۔ اسپتال میں عملہ بے نمازی، نرسیں بے نمازی، ڈاکٹر بے نمازی، سرنج لگانے والے بے نمازی، ان کے ہاتھوں میں موت ہو رہی ہے۔ آج آسمان نے ایک منظر دیکھا تھا، 1400 سال پہلے اس آسمان نے ایک منظر دیکھا تھا کہ جبرائیل پوچھنے آئے تھے، حضور منبر پہ مسجد میں بیٹھے، جبرائیل آئے، قدموں میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی جی آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ استبشر بموتہ اہل السماء، آج آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، پتہ نہیں کون فوت ہو گیا۔ ہوا کیا کہ جب نیک آدمی مرتا ہے اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے۔ آج پتہ نہیں کس نے سجدہ کیا، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور نے مجمع کی طرف دیکھا اور دل پکڑ، ہائے میرا سڑا، ہائے میرا سڑا۔ نبوت والی چادر کندھے پہ ڈالی، مسجد سے نکلے تیزی سے۔ صحابہ نے حضور کو تیزی سے نکلتے دیکھا، صحابہ دوڑ رہے، اللہ کے نبی ٹھہر جائیں، دوڑنے کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یارو میں تو اس لیے تیز چل رہا ہوں، لگتا ہے میرا ساتھ مدینے میں فوت ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پہنچنے سے پہلے کئی فرشتے اسے غسل نہ دے دے میرے۔ ساتھ کے مکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اندر میت پڑی ہے، تیری میت پر تو رونے والا کوئی نہیں، وہ کتنے نصیبوں والے لوگ ہیں جن کی میتوں پہ کالی کملی والا رویا ہوگا۔ ساتھ کھڑے لیٹے ہیں، حضور کھڑے، یوں سارا کمرہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی نبوت والی چادر کندھے سے اتار کر سمیٹا، اپنے کپڑے کرتے کے دامن کو سمیٹا، اپنی طاقت کو سمیٹا، سکڑ سکڑ کے چلے اور پیروں کے بل جا کے ساتھ کے سرہانے یوں کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی کمرہ خالی اور آپ ایسے بیٹھے جیسے رش میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا انی ارا ما لا ترا، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ کمرہ بڑا پڑا ہے فرشتوں سے، مجھے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک فرشتے کی میرے چہرے پہ نظر پڑی، اس نے مجھے دیکھ کے اپنے پر کو سکیڑا، تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ اللہ کے نبی جنازہ تیار ہے، اٹھا لے، اٹھا لو۔ یہ کندھے پر میت چرپائی کو لے کے جا رہے ہیں، حضور کی طرف مڑ مڑ کے دیکھے، یارو اب کیا ہوا؟ کملی والے چرپائی بڑی ہلکی ہے، لگ رہا ہے اوپر میت کوئی نہیں۔ حضور نے جنازے کی طرف دیکھا، کھل کھلا کے ہنسے، فرمایا واہ 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 واہ، تم نے صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، فرشتوں کو تو میرے ساتھ نے اٹھا رکھا ہے۔ اس زمین سے ایسے لوگ ہیں، اکثریت 99% اب بات ہو رہی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، گردن ادھر مڑی ہوئی ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے، اکثریت ہے۔ پیشاب موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے۔ وہ کہاں لوگ چلے گئے جو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ بلا لے میں تیار ہوں۔ موت کا فرشتہ آیا، بادشاہ وقت کی سواری چل رہی ہے، بادشاہ ٹھہر جاؤ، فقیر میں نے تیرے سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹائم نہیں، سواری کی لگام پکڑ۔ انہوں نے کہا سن کے جا۔ انہوں نے کہا فقیر ہو کے میری سواری پکڑی، شاہی سواری، کہاں؟ سن کے جا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا میری نہیں سنتا، میں ملک الموت ہوں، تجھے لینے آیا ہوں۔ بادشاہ دھڑام سے سواری سے گیا، مہلت گھر جانے کی دے دے، کہ اللہ نے تجھے گھر جانے کی بھی مہلت نہیں دی ہے، یہیں سے لے کے جاؤں۔ لے کے گیا،
ایک اللہ والا بیٹھا اللہ کہہ دو اللہ 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 کر رہا تھا. فرشتہ آیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو؟ کہ ملک الموت ہوں. کیا کرنے آئے ہو؟ کہ جی آپ کو لینے آیا ہوں. فرمایا بڑی دیر کر دی, میں تو 40 سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا. آجا آجا. انہوں نے کہا لینے نہیں آیا, رب نے پوچھا ہے. میرے بندے سے پوچھنا کس حالت میں آنا چاہتا ہے. کہ میرے رب نے پوچھا, قربان جاؤں. کہ پھر مجھے وضو کر کے 2 نفل پڑھنے دے, جب سجدے میں جاؤں پھر میری روح کو نکال لے. یہ گجرانوالے میں ایک مؤذن صاحب کا انتقال ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, دھڑام سے زمین پر گر گیا. دوسری مرتبہ کہنے کی مہلت نہیں ملی. اللہ کی قسم جب قبر سے اٹھے گا تو اذان دیتا, اٹھے گا قبر سے اٹھے گا تو قرآن پڑھتا. ہم کیوں ایسی موت نہیں مانگتے؟ یا اللہ لڑکی اچھی دے دے, پٹاخہ عورت دے دے, دوست دیکھ کے تعریف کرے. نیٹ پر دوسروں کی بیٹیاں دیکھنے والوں, موت نہیں آئے گی جب نیٹ کے اوپر تمہاری بیٹی کی تصویر چڑھ نہ جائے اور لوگ دیکھ نہ لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے زنا قرض ہے, اگر آج لے گا تو کل وصولی تیری ماں اور تیری بیٹی سے کی جائے گی, موت نہیں آئے گی. کسی کی عزت کا جنازہ مت نکال, یہ نہ ہو کل تیری عزت کا جنازہ نکلے. اس کی عزت کے جنازے پر تو شاید آنسو پہنچنے والے ہو, تیرا آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہ ہو. آج جوانوں تمہارے رب نے رحمت کے دریا کے دروازے کھول دیے اور ہمیں ایک چلو بھرنے کو تیار نہیں. آج اپنے رب کے دربار میں سارے توبہ کرو اور کہہ دو اللہ میری توبہ, کہہ دو اللہ میری توبہ. خدا کے واسطے یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب تک دعا نہ ہو جائے کوئی نہ جاوے.